बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा लेक्चर है वो उर्दू क्लास 9th का फेडरल बोर्ड का जो सिलेबस है 2021 और 22, तो उसमें से हमारे जो निसाब में दूसरी नज़्म है जो कि बुनियादी तौर पे एक नात है, तो उस पर मैं बात करूँगा। उसके अशार की तशरीह आपको बताऊँगा आसान अल्फाज में। तो लेक्चर शुरू करते हैं। पहले मैं एक दफ़ा इसको पढ़ लेता हूँ अशार को। दिले दर्दमंद की दास्तां, दिले दर्दमंद की दास्तां न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। तुम्ही गमज़दों के हो कदरदां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। तुम्ही बेकसों के शफीक हो, तुम्ही बेबसों के रफ़ीक हो, जो गुज़रती दिल पे है जाने जा, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। मेरे हाल पर भी करम करो, जो करूँ मैं अर्ज़ वो सुन तो लो। तुम्ही बाप माँ से हो मेहरबान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। तुम्ही दादगर हो यतीम के, तुम्ही चारागर हो सकीम के, हम तन हो दर्द में नातवान, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। मुझे दर बदर ये फिराएगा, न कभी ये राह पर आएगा, मुझे पीस डालेगा आसमां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। न ज़मीं सुने, न फलक सुने, न बशर सुने, न मलक सुने, नहीं सुनता कोई मेरी फ़गां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। जो अमीर देखें नबी इधर, तो कहूँ ये हाथ को जोड़कर कि तड़प को दिल की मैं नीम जां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। अमीर मिनाई, अमीर अहमद मनाई शायर हैं इस नज़्म के, और वो बतौर गज़ल को शायर भी मशहूर हैं, लेकिन उनकी हमद और नात ज़्यादा मशहूर हैं। बड़े अच्छे अंदाज में लिखते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब कर लिखते हैं। जो नात है, बुनियादी तौर पे नात के जो लफ्ज़ी मानी होते हैं वो तारीफ़ हैं, लेकिन जब हम शायरी की इस्तिलाह में देखते हैं, शेर व शायरी में, तो नात से मुराद वो नज़्म है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाता है। तो अब मैं आसान अल्फाज में एक जितने भी अशार हैं इस नात के, उनकी मुख्तसर अंदाज में तशरीह और मफ़हूम आपके सामने रखूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप ये मफ़हूम और तशरीह अच्छे अंदाज में आप समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो इंशाअल्लाह इसकी जो मश्क है वो भी आप आसानी हल कर लेंगे। तो शायर कहता है पहले शेर में, जो पहला शेर होता है किसी भी नज़्म का, उसको मतला कहा जाता है। मतला के मानी तुलू करना होता है, तुलू होना, आगाज़ होना, इब्तदा होना किसी चीज़ की। तो क्योंकि पहले शेर से नज़्म का आगाज़ हो जाता है, इसलिए पहले शेर को मतला कहा जाता है। दिले दर्दमंद की दास्तां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। तो शायर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब कर, अकीदत में डूब कर और आपकी मोहब्बत में अपने आप को झुकाकर शायर कहता है कि जो मेरा दर्दमंद दिल है, दर्द से भरा हुआ दिल है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्द रखता है, उस दर्द की जो दास्तान है, कहानी है, दिल की बातें हैं, वो मैं आपसे ना कहूँ तो क्या करूँ। यानी शायर कहता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे अपने दिल की बातें करना चाहता हूँ। जो मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है, उस मोहब्बत का मैं इजहार करना चाहता हूँ। दिल दर्दमंद की दास्तान, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ।
تمہیں غم زدوں کے ہو قدرداں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے نبی، غم زدوں کے آپ قدردان ہیں، غم زدوں کا آپ احترام کرتے ہیں، درد مندوں سے آپ محبت کرتے ہیں، درد مندوں کے آپ دکھ بانٹتے ہیں، درد مندوں کا آپ سہارا بنتے ہیں۔ تو میں بھی کیونکہ درد مند ہوں، پریشان ہوں، غم زدہ ہوں، تو لہٰذا میں آپ کو اپنے دل کی باتیں بتاؤں گا، جو میرے دل میں آپ کی محبت ہے، چاہت ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تمہیں بے کسوں کے شفیق ہو، کہ جو بے کس ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر شفقت فرماتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ تمہیں بے بسوں کے رفیق ہو، اور اگر کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، تو آپ اس کے رفیق ہو، آپ اس کے دوست ہو۔ اے نبی، تمہیں بے کسوں کے شفیق ہو، تمہیں بے بسوں کے رفیق ہو، جو گزرتی دل پہ ہے جانے جاں۔ ارے میری جانے جاں، بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے شاعر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے جاں کہتا ہے، پیار کا اظہار کرتا ہے کہ جو گزرتی ہے دل پہ، جو گزرتی دل پہ ہے جانے جاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، کہ اے میری جانے جاں، جو میرے دل پہ گزر رہی ہے وہ میں آپ کو نہ بتاؤں تو کیا کروں۔ ایک اور شاعر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے جاں کہا کہ میں آرزوئے جاں لکھوں یا جانے آرزو لکھوں، تو ہی بتا دے ناز سے ایمان آرزو۔ میں آرزو جان لکھوں یا جانے آرزو، تو ہی بتا دے ناز سے ایمان آرزو۔ تو شاعر دوسرے شعر میں تمہیں بے کسوں کے شفیق ہو، تمہیں بے بسوں کے رفیق ہو، کہ بے بس کے بھی دوست آپ ہیں، بے کس کے دوست بھی آپ ہیں، آپ ہی شفقت کرنے والے ہیں، اور آپ بھی میری جانے جاں ہیں۔ تو پھر کیوں نہ میں آپ سے اپنے دل کی باتیں کروں۔ میرے حال پر بھی کرم کرو، جو کروں میں عرض وہ سن تو لو۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ نبی میرے حال پر بھی کرم کرنا، میرے حال پر رحم کرنا، اور جب قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کی نہیں سنی جائے گی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی میری التجا سن لینا اور مجھے حوض کوثر سے پانی پلا دینا۔ میرے حال پر بھی کرم کرو، جو کروں میں عرض وہ سن تو لو۔ تمہیں باپ ماں ہو، مہربان نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میرے ماں باپ سے بھی عزیز ہو۔ ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے والدین اور اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کر لیتا۔ ایمان، ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے ایمان کی تکمیل سمجھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کے آپ مجھے عزیز ہیں۔ علامہ اقبال کی ایک خوبصورت نظم ہے اور نظم کا نام صدیق ہے۔ اس کا آخری شعر ہے کہ پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو ہر شاعر کسی نہ کسی انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تم دادگر ہو یتیم کے،
شاعر کہتا ہے کہ اے نبی آپ انصاف کرنے والے ہو، آپ جج ہو، آپ قاضی ہو، آپ منصف ہو، تم ہی چارہ گر ہو سکیم کے، اور سکیم بیمار کو کہتے ہیں، چارہ گر معالج ڈاکٹر، کہ اگر کوئی بیمار ہے تو معالج آپ ہیں، یعنی کوئی پریشان ہے تو آپ اس کی پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، اور آپ ہی یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں، تم ہی داد گر ہو یتیم کے، کہ اگر کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، پریشان ہے تو آپ کے در سے ہمیشہ اس کو انصاف ملا ہے، تم ہی چارہ گر ہو سکیم کی، اور بیماروں کی پریشانیوں کو، کمزور ہونے والوں کی معالج آپ ہیں، ہما تن ہوں درد میں ناتواں۔ پھر شاعر اپنی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے نبی میں بھی ناتواں ہوں، کمزور ہوں، میرے درد کی انتہا ہے، پریشان ہوں، دکھ درد سے بھرا ہوا ہوں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، کہ اے نبی جب آپ سب کے معالج ہیں، آپ سب کو انصاف دینے والے ہیں، آپ سب کی پریشانیاں دور کرنے والے ہیں، آپ سب کے دکھ بانٹنے والے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ میں بھی دکھ درد سے بھرا ہوا ہوں، میرے بھی دکھ درد دور کر دے، میری بھی پریشانیاں دور کر دے، مجھے بھی سکون، میرے لیے بھی سکون کر دے، مجھے بھی سکون ملے، مجھے در بدر یہ پھرائے گا، یہ کبھی نہ کبھی یہ راہ پر آئے گا، مجھے پیس ڈالے گا آسمان، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ یہاں پر شاعر نے آسمان کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی اردو شاعری میں دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں تو جو شعراء ہیں وہ اشارہ آسمان کی طرف کرتے ہیں کہ آسمان سے مصیبتیں آتی ہیں، وہ طوفان ہو، آندھی ہو، زلزلہ ہو، بارش ہو، بجلی کا عذاب ہو، اصل میں عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ جتنے عذاب آتے ہیں دنیا میں وہ آسمان سے آتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو آسمانی عذاب ہیں یہ کہیں مجھے در بدر نہ کر دیں، اور یہ در بدر کر دیتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، آندھی طوفان بارش آتی ہے تو لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، لوگ در بدر ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو آسمانی عذاب ہیں کہیں یہ مجھے در بدر نہ کر دیں، کہیں مجھے یہ بے گھر نہ کر دیں، نہ زمین سنے، نہ فلک سنے، نہ بشر سنے، نہ ملک سنے، نہیں سنتا کوئی میری فغاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری پکار سنیں، آپ میرے دل کی باتیں سنیں، آپ میرے دل کے درد دور کریں، آپ میرے دکھوں کا مداوع کریں، کیونکہ نہ زمین پہ کوئی سنتا ہے، نہ فلک میری بات سنتا ہے، نہ بشر، نہ کوئی انسان سنتا ہے، نہ کوئی فرشتہ سنتا ہے، کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یا ایک اور شاعر نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ کتنا پیارا ہے نام محمد، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیاوی سارے سہارے کچھ نہیں کر سکتے میرا، یہ میرے لیے سہارا نہیں بنتے، یہ میرے دکھوں کا مداوع نہیں کرتے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دکھوں کا مداوع آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر یہ آخری شعر ہے، کیونکہ آخری شعر میں اگر شاعر کا نام آ جاتا ہے تو اس کو مقطع کہتے ہیں، اگر شاعر کا نام نہیں آئے گا تو پھر ہم اس کو صرف آخری شعر کہیں گے۔ یعنی مقطع کے لیے دو شرائط ہیں کہ وہ آخری شعر بھی ہو اور اس میں شاعر کا نام یا تخلص بھی آئے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو امیر دیکھیں نبی ادھر تو کہوں یہ ہاتھوں کو جوڑ کر، اور آخر پہ بالکل شاعر اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی اگر آپ اپنی رحمت کی نظر مجھ پر ڈالیں، نظر کرم مجھ پر کریں،
کہ تڑپ کو دل کی میں نیم جاں نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں. تو شاعر کہتا ہے کہ میرا دل پھر تڑپ اٹھے گا، پھر میں نیم جاں ہو جاؤں گا، آپ کی محبت میں پھر مر جانے کو دل کرے گا، دنیا چھوڑ جانے کو دل کرے گا. تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر نعت پہ، اور امید ہے کہ آپ کو اس کے تمام اشعار کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی. آسان الفاظ میں آسان مثالوں کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ اس لیکچر کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو اس کی جو مشق ہے وہ بھی آپ آسانی حل کر لیں گے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر اگلی نظم کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.